जहाँ जहाँ भी गए हम वहीं उजाला है। जहाँ जहाँ भी गए हम वहीं उजाला है। जहाँ उजाला है। हुजूर आपकी रहमत का बोलबाला है। हुजूर आपकी रहमत का बोलबाला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी प्रोग्राम खुशबू हसान के साथ हाजिर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं हर इतवार की शब कम व बेश रात 10 बजे से 11 बजे तक। एक शायर का हम इंतखाब किया करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहने का शरफ जिसे मिला हो, जो इस सआदत से सईद हुआ हो, हम उस शायर का इंतखाब किया करते हैं। इल्तिज़ाम ये पेश नज़र होता है इस प्रोग्राम के लिए कि एक ऐसा शायर, एक ऐसा नातगो कि जो साहिब किताब भी हो और इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो। तो ये इल्तिज़ाम अब तक इस प्रोग्राम में हमारे पेश नज़र रहा है। मुझे आज ही इस प्रोग्राम के डायरेक्टर ने बताया कि हम कम व बेश 80 प्रोग्राम्स इसके नशर कर चुके हैं। गोया 80 शोरा 80 नातगो का हम जिक्र कर चुके हैं। और मैंने एक मरतबा ऐलान किया था कि वो लोग जो चाहते हैं, वो पब्लिशर्स, वो शोरा या वो शोरा जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके घर वाले या उनके अजीज़ अक़रबा अगर ये चाहते हों कि उनके कलाम हम इस प्रोग्राम खुशबू हसान का हिस्सा बनाएं, तो वो हमें भेज दीजिए। पब्लिशर्स हजरात हमें अपनी किताबें भेज दीजिए ताकि हम उसे इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। आपने जिस मोहब्बत का इजहार इस बात पर किया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने उतनी ही मोहब्बत से, बल्कि बढ़कर, उस मोहब्बत से बढ़कर जो हम आपको दे पाते हैं, उस मोहब्बत से बढ़कर आपने रिस्पॉन्ड किया है। आपने मजमूए भिजवाए हैं और इंशाअल्लाह उसमें से कुछ मजमूए तो ऐसे हैं कि बहुत अफसोस हुआ पढ़कर कि अब तक खुशबू हसान में शामिल नहीं रहे हैं। इस प्रोग्राम की जीनत होंगे, इस प्रोग्राम की रौनक होंगे और इंशाअल्लाह वो मजमूए इस प्रोग्राम खुशबू हसान में उन शोरा को शामिल किया जाएगा। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम में, इस खुशबू हसान में उन महकते हुए लोगों का तज़किरा करें कि जो आका अलैहिस्सलाम की नात से सरफराज हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का इस प्रोग्राम की, और आप देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ जाता है। आज जिस शायर का इंतखाब हमने किया है, एक मुमताज़ सहाफ़ी थे, एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे शायर, हमने उनका तज़किरा आज इस प्रोग्राम में शामिल किया है। यूँ मोहब्बतों और अक़ीदतों का खराज उन्हें पेश किया जाएगा। नाम मैं जिक्र करूँगा, पहले फ़िक्र समात कीजिए कि आपके दर का गदा दरबारे आली देखता, आपके दर का गदा दरबारे आली देखता, काश वो भी रोज़े अक़दस की जाली देखता। और नाम लेता हूँ मैं आका आपका शामो सहर, नाम लेता हूँ मैं आका आपका शामो सहर, मेरा दामन कोई कैसे खाली खाली देखता, मेरा दामन कोई कैसे खाली खाली देखता। और रंग की निखत की दुनिया में कभी मैं झूमता, रंग की निखत की दुनिया में कभी मैं झूमता, अपने दिल के गुलसितां की डाली डाली देखता। और नेमतें क्या क्या अता असरार फिर होती नहीं, नेमतें क्या क्या अता असरार फिर होती नहीं, मांगने का लुत्फ तो दर पर सवाली देखता, मांगने का लुत्फ तो दर पर सवाली देखता। असरार आरिफी आज के शायर हैं जिनका हम तज़किरा करें। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं बहुत ही मुमताज़ व मोहतरम शख्सियत और इल्म व कमाल के एतबार से बहुत ही बुलंद पाया शख्सियत, जिनका नसब भी आला, हसब भी आला है,
ممتاز تحقیق نگار، بہت سی کتب کے آپ مصنف بھی ہیں، شاعر ادیب جناب خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک اور ممتاز صحافی ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، ممتاز صحافی ہیں، بینکار بھی رہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، صاحب کتاب شاعر ہیں، جناب صابر وسیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ خوش آواز، خوش انداز ثناخواں جناب فہیم نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، گفتگو بھی ہوگی اور کلام کے محاسن بھی، کلام بھی آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آئیے ناظرین حمدیہ کلام سماعت کرتے ہیں اسرار عارفی صاحب کا، اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں فہیم نیازی صاحب۔ بسم اللہ۔ قادر مطلق ہے تو اے خالق کون و مکان، نور سے تیرے منور ہے زمین و آسمان، نور سے تیرے منور ہے زمین و آسمان، بخش دے میرے گناہوں کو تو اے رب کریم، بخش دے میرے گناہوں کو تو اے رب کریم، تو بڑا ستار ہے، غفار ہے، تو ہے رحیم، تو بڑا ستار ہے، غفار ہے، تو ہے رحیم۔ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین محبوب ہے تیرے رسول، رحمت للعالمین محبوب ہے تیرے رسول، ان کے صدقے میں میری توبہ میرے مالک قبول، ان کے صدقے میری توبہ میرے مالک کر قبول، تو ان کے صدقے میری توبہ میرے مالک کر قبول، میں اندھیرے سے میرے مولا بہت بیزار ہوں، میں اندھیرے سے میرے مولا بہت بیزار ہوں، تیرے جلوے کس طرح دیکھوں بہت لاچار ہوں، تیرے جلوے کس طرح دیکھوں بہت لاچار ہوں، قادر مطلق ہے تو اے خالق کون و مکان، نور سے تیرے منور ہیں زمین و آسمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسرار عارفی کا اصل نام عبد القادر، ادبی نام اسرار عارفی، والد کا نام حافظ محمد رمضان۔ 1924 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے ہی حاصل کی، میٹرک پاس کرنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھ دیا۔ قیام پاکستان سے قبل ہی صحافت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں دہلی میں قیام کیا اور تشکیل پاکستان کے بعد ملتان تشریف لے آئے۔ ملتان سے پھر کراچی بعد ازاں تشریف لے آئے اور پھر یہیں سکونت اختیار کر لی
اور صحافت کے حوالے سے ہی مختلف اخبارات سے آپ منسلک رہے۔ صحافت کے بعد شعر و شاعری ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ عمر کے آخری حصے میں انہیں نعت گوئی کی نعمت بھی نصیب ہوئی۔ کراچی میں قیام کے آخری ایام ان کی زندگی کے تلخ تر ایام تھے۔ فالج کا حملہ ہوا، پھر بینائی بھی متاثر ہوئی۔ اس دور میں عارفی یا تو نعت رسول سنتے تھے یا نعت کہتے تھے۔ وہ سر تا سر عشق رسول سے سرشار رہتے تھے۔ انہوں نے نعت میں بہت کچھ کہا ہے۔ عبد القادر اسرار عارفی کی نعتوں میں جہاں مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفور ملتا ہے، وہیں ان کی نعتوں میں اسرار عارفی خود بھی ایک عاجز و مسکین بندے کی صورت میں انسانیت اور اپنے حوالے سے رحم و رحمت کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی یہی شان ہے کہ وہ عجز و انکسار میں خود کو در مصطفیٰ پر کی خاک بن جائے۔ اسرار عارفی آغاز سے ہی ایک مذہبی آدمی تھے، ایک ایسے مذہبی آدمی جو ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر نازاں رہتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ اس ہمہ اوصاف اور صحافی، شاعر اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6 ستمبر 1990 کو انتقال ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب، اسرار عارفی صاحب سے آپ کا تعلق تو بہت دیرینہ، بہت گہرا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک مضمون اسرار عارفی پر بہت سال پہلے 1997 میں پریس کلب نے بھی شائع کیا تھا۔ اسرار عارفی سے بہت گہرا تعلق تھا۔ پہلے تو شخصیت کیسی تھی؟ سب بے پناہ نفیس آدمی تھے، اور چونکہ مختلف تحریکات سے وابستہ رہے، خصوصاً خاکسار تحریک سے ان کا بڑا قریبی اور گہرا تعلق تھا، اور یہ خاکسار تحریک سے جو تعلق تھا یہ ان کی آخر عمر تک برقرار رہا، جبکہ خاکسار تحریک ختم ہو گئی۔ تو میرا چونکہ ان سے ایک میں اگرچہ خرد تھا ان سے بہت، اور وہ میرے بزرگوں میں سے تھے، لیکن وہ میرے ناز بھی اٹھایا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں اکثر کھدر کا جب لباس پہن کر براؤن کلر کا دفتر آتے تھے تو میں ان سے عموماً کہتا تھا، میں کہا بھائی خاکسار آ گئے، تو وہ کہتے تھے بھائی خاکسار تحریک ختم ہو گئی، یہ کھدر تھوڑی ختم ہو گیا، یہ تو مجھے پہننا ہے۔ بہرحال تو اسرار عارفی صاحب نے اپنی پوری زندگی مختلف تحریکات سے وابستگی کی بنیاد پر گزاری۔ خاص طور پر وہ چونکہ لیاری میں تھے اور لیاری میں رہائش تھی ان کی، تو انہوں نے لیاری میں جو منشیات کے حوالے سے ایک سلسلہ بہت زیادہ ایک زمانے میں تھا، تو اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی اور ادارہ انسداد منشیات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا انہوں نے۔ اور یہ کم و بیش پہلا ادارہ تھا؟ پہلا ادارہ تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کا کوئی کام نہیں، ادارہ نہیں تھا۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے ایک صاحبزادے جو تھے، وہ یعنی پہلی جو ذوالفقار علی بھٹو کی 70 کے انتخابات تھے، اس میں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہو گئے تھے، امداد حسین شاہ۔ اچھا، تو امداد حسین شاہ اس علاقے سے لیاری کے صوبائی اسمبلی کے رکن تھے، اور عارفی صاحب جو تھے منشیات کے خلاف خبریں باقاعدہ اخبار میں چھاپتے تھے اور اس کو ہائی لائٹ کرواتے تھے بہت زیادہ۔ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں سوچی کہ اس کا اثر میرے بیٹے کی بھی اس پر پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اس نوعیت کے اپنے مقصد سے ایسے وابستہ اور پیوستہ تھے، اس سے وفاداری ان کی اس انداز کی تھی۔ اچھا، شعر و ادب سے جہاں تک تعلق ہے ان کا، تو وہ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا۔ علامہ ارشد ایک تھے، ان سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا۔ میر غلام ہمدانی سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا۔ اس طرح سے ادیبوں سے، شاعروں سے، صحافیوں سے پرانے، ان کا طفیل احمد جمالی سے ان کی بڑی دوستی تھی، مجید لاہوری سے ان کی بڑی دوستی تھی، خود ابھی حیات ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحافی شفیع عقیل صاحب، ان سے بڑی ان کی دوستی تھی۔ تو اس طرح سے مختلف لوگوں سے ان کی دوستیاں بھی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور وہ مقاصد جو تھے وہ یہ تھے کہ معاشرے میں ایک اصلاح
جی اور وہ ان کی شاعری میں بھی ہمیں اکثر نظر آتا ہے محسوس کہ وہ خدمت انسانی، فلاح و بہبود انسان کی اس طرف توجہ دلاتے ہیں، دیتے ہیں۔ اچھا میں دیکھتا تھا انہیں کہ ان کے پاس جیسے ایک بڑے ہمارے عہد کے ایک نعت گو شاعر تھے مسرور کیفی، جی ہاں، وہ بہت پابندی سے تشریف لاتے تھے۔ اچھا، اور اسرار عارفی صاحب نے ان کے مسرور کیفی کے ابتدائی جو نعتیہ مجموعے ہیں ان پر پیش لفظ بھی لکھے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ تھا کہ ان کے اندر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہری عقیدت موجود تھی، جس کا وہ ہر مرحلے پر اظہار کرنا اپنا دینی اور فریضہ بھی تصور کرتے تھے اور اپنی زندگی کا مطمع نظر بھی اسے تصور کرتے تھے۔